बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज बहुत सी ख़बरें हैं। मसलन आज जाली डिग्री केस के अंदर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला नाअहल करार पाए हैं। कल उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी आ रही है और जाली डिग्री केस में नाअहल हुए हैं तो आज़ाद कश्मीर के बाद अब ऐसा लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो ख़त्म होने जा रही है और वहाँ पे भी कोशिश करेगी PDM और उनसे जो मुल्हिक या इत्तेहादी जमातें हैं कि वहाँ पे अपना कोई कैंडिडेट जो है वो लेके आएँ जो अब तक की इत्तलात हैं। इसके साथ साथ कल रात को एक बहुत दिलचस्प अमेंडमेंट आई है नैब ऑर्डिनेंस के अंदर, यानी कि तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया गया है। सदर ममलिकत हज पे हैं लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में ये ऑर्डिनेंस आया और फौरी तौर पर इसको फिर मंजूर भी किया क़ायम मक़ाम सदर जनाब सादिक संजरानी साहब ने, जिसकी कि बहुत ही अहम शिक़ें हैं और ख़ास करके ये क्यों है, इसकी वजह क्या है, इसके मक़ासिद क्या है, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये जो तरामीम है ये कहती है कि नैब चेयरमैन को अदम ताउन पर मुश्तबा अफराद यानी जो भी जिस पे शक होगा उनको हिरासत में लेने की इजाज़त मिल गई है। जिस्मानी रिमांड की जो मुद्दत है वो भी 15 रोज़ से बढ़ाकर 30 रोज़ कर दी गई है। इससे पहले ये 14 रोज़ थी लेकिन फिर अब इसको 30 रोज़ कर दिया गया और ये भी 3 टाइम्स जो है वो मिल सकती है, यानी मुद्दत के लिए जो है वो अंदर किया जा सकता है या हिरासत में रखा जा सकता है। कुल मिला के 3 महीने के लिए जो है कोई भी शख्स अभी भी अंदर जा सकता है। 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में तौसी करके इसको 90 दिन बढ़ाया जा सकता है और किसी को फ़ायदा पहुंचाने के बदले तहाइफ लेना या देना भी जुर्म करार दिया गया है। ये भी एक अमेंडमेंट इसमें डाली गई है और इसको अगर आप अल-कादिर ट्रस्ट केस के ज़मीन में देखें तो जो बुशरा बीबी हैं, अहलियाँ हैं इमरान खान साहब की, उनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने तहाइफ जो हैं वो लिए हैं। उसके तनाजुर में ये काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है ये अमेंडमेंट। चेयरमैन नैब मुकदमे में नामज़द किसी शख्स को वादा माफ़ गवाह जो है वो बना सकेंगे। वादा माफ़ गवाह गवाही मजिस्ट्रेट के रूबरू ही रिकॉर्ड करवाएगा। वादा माफ़ गवाह ने कोई बात छुपाई तो उसकी माफ़ी मनसूख हो जाएगी और माफ़ी मनसूख होने पर वादा माफ़ गवाह की जो गवाही है उसके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकेगी, यानी उनको भी अंदर किया जा सकेगा। सो ये कुछ तरामीम है जो कि कल आई हैं। इसका क्या मतलब लिया जाए? आज जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है उसके अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया जो हैं वो पेश हुए। इससे पहले जब दिल चाहता था वो पेश होते थे, जब दिल चाहता था नहीं पेश होते थे, लेकिन आज उन्होंने यकीनी बनाया अपनी प्रेजेंस को और आज वो सामने आए। उनसे 3.5 घंटे वो मौजूद रहे, उनके साथ जो है वो तफ्तीश भी उनसे होती रही। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि ये जो नैब कवानीन में तरमीम थी, इससे पहले इमरान खान साहब और उसके बाद फिर PDM गवर्नमेंट ने जो है इसके अंदर तरामीम की थी और इनको ये सारी जो तरामीम कहा जाता है कि ख़ुद को रिलीफ देने के लिए भी, यानी उनको इससे रिलीफ मिला जिसके बायस ये जो है ये सामने आई। और अब एक या चेयरमैन तहरीक इंसाफ स्पेसिफिक तरामीम है और इसका नुकसान जो है या इसका जो इसके बाद घेरा जो है वो तंग, उनके ख़िलाफ़ काफ़ी अहम केसेस हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल भी मौजूद है, तोशा खाना केस भी मौजूद है और इसी तनाजुर में इसको अहमियत भी दी जा रही है। इसी तरह से आज जो मिस रिपोर्टिंग भी हुई थोड़ी सी, जो केस था, ट्रायल केस था तोशा खाना का, उसमें जो केस ट्रायल का सुना गया था उसकी इस्तदा की गई थी, वो ट्रायल केस के उस हुक्म को जो है वो मुस्तरद किया गया हाई कोर्ट की जानिब से और वापस भेजा गया है कि ट्रायल को बाकायदा सुन के दोबारा जो है उसके ऊपर फ़ैसला किया जाए, जो कि इमरान खान साहब का तोशा खाना केस है। इसी तरह से कोयटा में जो वकील का कत्ल है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में पहले रिलीफ नहीं मिला, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके बाद उनको राहदारी जो रिमांड जो ज़मानत है वो दी है और वहाँ पे उनको रिलीफ मिला है। ये सारे मामलात हैं जिनके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, ख़ास करके नैब तरामीम जो कि ऑर्डिनेंस की सूरत में रात को सामने आई हैं, इनके क्या मकासद हैं, क्या होगा। डॉलर ने एक दफ़ा फिर 10 रुपये वो नीचे आया है, यानी कि रुपए की कदर जो है वो बेहतर हुई है। कल एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा है जो कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से और दीगर मामलात आएंगे, इसमें आर्मी चीफ भी शरीक होंगे और वज़ीर आज़म इसकी सदारत करेंगे। ये भी काफ़ी अहम होगा देखना। इन सारे मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ जनाब शोएब शाहीन साहब हैं जो कि
بھی رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. قانون دان بھی ہیں, سیاست دان بھی ہیں, اور اب تو ہم ان کو تجزیہ کار بھی مانتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ملک احمد صاحب فی الحال ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود ہوں گے, لیکن وہ تشریف لا رہے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک اہم میٹنگ تھی اور بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ ہمیں جوائن کریں گے. سب سے پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, پہلے تو یہ جو نیب ترامیم ہے رات کو آرڈیننس کی صورت سامنے آئی ہیں, 12 بجے کے بعد اس کی جو ہے وہ اپروول بھی ہو گئی, منظوری بھی ہو گئی. کیا یہ چیئرمین تحریک انصاف یا یہ ترامیم ہے آپ کے خیال میں؟ شکریہ اسما بہن. اس پہ میں ایک مختلف زاویے سے آپ کے سامنے ایک موقف رکھنا چاہوں گا کہ یا کسی اور سیاستدان اسپیسیفک کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں, لیکن نیب بحیثیت ادارہ ہمیشہ سیاستدان اسپیسیفک رہا ہے. اور ماضی میں کئی دفعہ ایسے مواقع آئے کہ جب جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز تھیں, جس طرح 2008 میں ایک موقع آیا جب بہت زیادہ آئینی ترامیم کی جا رہی تھیں, تو اس وقت مسلم لیگ نون کے سامنے یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے موقف رکھا گیا کہ 62-63 بھی آئین میں سے ختم کر دیتے ہیں, اور نیب کیونکہ اس کو استعمال کیا جاتا رہا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, وکٹمائزیشن کے لیے, تو اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں. مسلم لیگ نون نے اس وقت دونوں چیزوں سے ایگری نہیں کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ آگے چل کر نیب کس طرح پیپلز پارٹی کے خلاف بھی استعمال ہوا اور مسلم لیگ نون کے خلاف بھی استعمال ہوا. اور پھر آگے چل کر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہی 62-63 کی شکیں جن کا پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ختم کر لیں ان کو, کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون نے ان سے ایگری نہیں کیا, تو پھر میاں نواز شریف صاحب آج اسی 62 اور 63 کا شکار ہیں. بالکل. تو میں اس کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں اسما بہن کہ سیاستدانوں کو اپنی جو ظاہری بات ہے ایک بہت جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا, جو آصف زرداری صاحب کے ساتھ ہوا, جو فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ ہوا, اور اس کے لیے پی ٹی آئی بالکل اور عمران خان صاحب ذمہ انجینئرنگ کے بھی اور وکٹمائزیشن کے بھی اور بینیفیشری بھی ہیں. سیاستدانوں کو فور وانس رائز کرنا چاہیے, ان کو اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے کہ یہی ادارہ جو آج جو امینڈمنٹس کی ہیں, یہ امینڈمنٹس کل کو ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں. لیکن جو عمران خان صاحب لگتا کہ وہ درست کیسز ہیں, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو یا پھر توشہ خانہ کا کیس ہو, آپ نے دیکھا کہ اقامہ کے اوپر جو پرائم منسٹر جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوتے رہے ہیں, تو یہ تو جینوئن کیسز نہیں ہیں. اسما بہن یہ تو فیکٹس ہے نا. اب جس طرح ایک پیناما کا کیس آیا سامنے, جو فیک اکاؤنٹس کا جو کیس سامنے آیا, وہ پریزنٹ اس طرح کیے جاتے رہے کہ جی کہ جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس کے اوپر یہ چیز ممکن ہے. الٹیمیٹلی فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے, اور ہم عدالتوں کے فیصلے کے انتظار میں رہتے نہیں ہیں اور اس سے پہلے ایک اوپینین فارم کر لیتے ہیں. اب اس کی بہت ساری اگزامپلز ہیں کہ آج تک نیب, آپ مجھے بتائیں کہ کسی ایک سیاستدان کے خلاف کوئی سکسیسفل کنوکشن کر سکا؟ نہیں کر سکا, کیونکہ وہ ایک ٹول ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا اور وکٹمائزیشن کا. میرے اپنے مرحوم والد, ان کو 4 سال مشرف کے دور میں وہ زیر حراست رہے, اڈیالہ جیل رہے, ان کے اوپر نیب کا کیس بنایا گیا اس دور میں, اور 23 سال لگے ان کو اس سے باعزت بری ہونے میں. تو جو لوگوں کے اوپر جو گزرتی ہے وہ اس سے تو نیب کے لوگ تو بالکل واقف نہیں ہیں, جو فیملی سفر کرتی ہیں, جو ایک معاشرے کے اندر, اور خاص کر کے پچھلے کچھ سالوں کے اندر تو نیب کا ایسا بے دریغ استعمال ہوا ہے کہ اب نیب کی انویسٹیگیشن کے اوپر بھی سوال جو ہے وہ اٹھتے رہے ہیں. تو یہ الٹیمیٹلی عدالتوں نے طے کرنا ہے کہ کیا جرم ہے یا نہیں ہے, اور اگر کوئی کمٹ ہوا ہے جرم تو پھر اس کی آبویسلی سزا تو ہونی ہے. اچھا, اب یہ شعیب صاحب یہی بات ہے کہ یہ سارے جو قوانین تھے ان کا بھرپور استعمال, اتنا استعمال کیا کہ فرنٹ جو کہ 2 روز تھیں اپوزیشن کی وہ ساری کی ساری جیل میں ڈال دی. اب جب ان کی باری آئی تو وہ اس قانون کے خلاف گئے, اور پھر اسی قانون کی بنیاد پہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ نے کیا, ریلیف بھی انہوں نے حاصل کیا. میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں 2 باتیں کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قوانین بنے گئے تھے, نیب لاز, نیب آرڈیننس, یہ مشرف صاحب کے زمانے میں بنے گئے تھے, اور ورسٹ کائنڈ آف پولیٹیکل انجینئرنگ ان کے زمانے میں ہوئی. پیٹریاٹس کیسے بنے تھے؟ انہی کے زمانے میں بنے تھے نیچرلی, اور پی ایم ایل کیو بھی اسی کے وطن سے بنے. پی ایم ایل کیو جو تھی وہ ابھی مطلوبہ تعداد پوری نہیں کر سکی, تو پھر پیٹریاٹس بنائے گئے. اور جو فیصل صالح حیات صاحب تھا وہ انٹیریئر منسٹر تھے, لیکن ان کا نام نیسیل میں تھا, وہ کافی عرصے بعد جا کر ان کا نام نکالا گیا. تو آپ اس سے آگے چلیں.
مجھے یہ بتا دیں 2 واقعات، میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہو کہ عمران خان نے اس کو استعمال، جسٹس جاوید اقبال صاحب آج بھی وہ مسنگ پرسن کی کمیشن کے چیئرمین ہیں. وہ پسندیدہ ترین آدمی کس کے ہیں؟ وہ پسندیدہ ترین آدمی یا شہباز شریف صاحب کے ہیں یا راولپنڈی کے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی مجھے ملک آپ صاحب سے بتا پوچھتے ہیں دیں، ہم. آپ بتا دیں، میں بتا رہا ہوں نا. تو کہنے کا مطلب وہ یہ ہے اصل آپ میں ان سے پوچھ لاپتہ لیجیے گا. چیئرمین ہیں کیونکہ لاپتہ لوگوں نہیں، کا کیس ہے نا. وہ نہیں، تو کیس مجھے یہ بتا دیں، وہ کمیشن تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ لاپتہ مجھے یہ کمیشن بتا ہے، دیں. تو اس لیے وہ لاپتہ چیئرمین ہے. آپ اس کی تشریح بڑی اچھا کر سکتی ہیں، میں تو لیکن کر میں رہی ہوں آپ اس کو وقت، ہاں؟ میں آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا تو ہوں. ایسے ہی نہیں تو شعیب صاحب ایسے ہی چیئرمین چاہیے نا ایسے آپ کو. چیئرمین صاحب جی. جو جسے اچھا مجھے یہ بتا دیں، جس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں سزا ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو، وہ آج بھی پچھلے 93-94 سے اس کے بچے اور وہ خود رہ رہے ہیں. آج بتا دیں وہ کس کے ہیں. میں نہیں کہتا اس کے ہیں یا نہیں ہیں. میں اس ڈیبیٹ میں تو باہر اچھا نہیں جاتی. اب میں آتا ہوں آپ کے پاس جو نیا لاء بنا ہے اس کے مریم اوپر. نواز کے اوپر جو فیصلہ آیا وہ آپ نے پڑھا ہوگا، اور وہ اس میں کس بات پہ آیا؟ 2 باتوں پہ. مریم نواز کے اوپر انہوں نے یہی کہا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ثابت نہیں کر سکے. نہیں ثابت اس لیے نہیں کر سکے کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے اس کے نا. ہاں تو نہیں ہے نا، تو پھر اس کو بری کر دیا نا. بری کر دیا نا. میں کب اس پہ اعتراض کر رہا ہوں؟ ثبوت تھے ہی نہیں تو میں بری یہ تو کہہ رہا ہوں. ہاں تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب بھی آ کر بتا دیں کہ یہ میرا نہیں ہے، ختم ہو جائے گی بات. اچھا اب یہ اب میں اس سے آگے جاؤں. جو آج والی بات ہے، یہ جو نیا لاء بنا ہے، دیکھیں پچھلے سال انہوں نے اپنے مقدمات سامنے رکھ کے سارے اس لاء میں اس حساب سے امینڈمنٹ کی، پرسن اسپیسیفک اس طرح تھا. آج جو کچھ سامنے رکھا ہے آپ نے پوری تفصیل اس کی بتا دی. اس کے اندر جو خرابیاں ہیں، دیکھیں پہلی بات ہے کہ یہ اسمبلی 1 مہینے کے لیے ہے، 1 مہینے کے لیے ہے. آپ نے آرڈیننس کے ذریعے وہ بھی قائم مقام صدر سے الاؤ کرا کے اس کو 4 مہینے کے لیے مخصوص کر دیا. 4 مہینے کا مطلب ہے کہ یہ پرماننٹ لاء تو نہیں ہوگا. سب سے زیادہ آرڈیننس پچھلے حکومت نے دیکھیں آئے ہیں، لیکن آپ کا کیا تاریخ جو ہے وہ رقم کیا. آسما کا مجھے یہ بتا دو کہ کیا آخری مہینے میں انہوں نے کسی ایک سر پرسن آخری کو دن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پارلیمنٹ ہے. یہ پارلیمان نے تو نہیں کیا نا. پارلیمان کرے نا تو پرماننٹ لیجسلیشن ہوگی نا. یہ تو قائم مقام صدر سے آرڈیننس کے ذریعے کرایا ہے. ملک صاحب ہمارے ساتھ میں سر پوچھ لیتی ہوں، آپ نے یہ بات درست پوائنٹ اٹھائی کہ آرڈیننس ہی کیوں. آپ قانون سازی کریں، پراپر لے کے جائیں. ملک صاحب السلام علیکم. ملک صاحب تھے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. پہلے تو یہ آرڈیننس جو راتوں رات آیا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک مخصوص شخصیت کے خلاف آیا ہے، چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف آیا ہے، ان کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہے. تو یہ آپ نے سنا ہوگا شعیب صاحب کو بھی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو بھی. کیا واقعی ان کے لیے آیا ہے اور اب ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا؟ اسما بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں میں جو مصطفیٰ نے کہا میں اس سے تو آئی مین ایگریمنٹ کہ بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ نیب کا قانون فرام ڈے 1 میں سے ایک ڈریکونین لاء سمجھتا رہا ہوں. جب عمران اس وقت بھی اس کی جو شکل تھی وہ جس بھی مقدمے کو آپ نے کسی بھی عدالت میں جاتے دیکھا تو ایک ہی ایویڈنس ملتی رہی کہ وہ نیب کی جو پروسیکیوشن تھی وہ زیادتی پر مبنی تھی اور اس میں ایویڈنس نہ ہونے کے برابر تھا. اور ایسے مقدمات قائم کیے گئے جن کا بالکل ایک افسانہ تھا، جو شہزاد اکبر روز رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک پوری ایک بیان ترتیب دیتے تھے اور پھر وہی جو ایک وہ نیب کے مقدمے کی صورت میں بن جاتا اور اس کے ساتھ کوئی ایویڈنس ہوتی نہیں تھی. وہ مقدمے جب عدالتوں میں جاتے تھے جو ان کا فیٹ ہوتا. ابھی وہ جو کمی کوتاہی، کیونکہ اوبیسلی ایک اینٹی گرافٹ لاء ہے اور اس میں یہ تسلیم کرتے ہوئے کہ اس کی جو شکل پہلے رہی، اور بلکہ صرف یہ نہیں کہ یہ نیب لاء، میں تو اس سے بھی پیچھے جاتا ہوں کہ یہ جو ایبڈوز تھے، یہ جو پروڈاز تھے، اینڈ دی اسٹوری اسٹارٹس فرام 1948 تب سے لے کے آج تک انکمبنٹس کے خاتمے کے لیے یہ ہوتی رہی. لیکن ان امینڈمنٹس کا ایک جنیرک آپ اوور ویو نہیں لے سکتے. اس کو بیسکلی جو اس وقت ایک ایگزسٹنگ، یا تو یہ طے ہو جاتا جیسے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی اور ہم ان لوگوں میں شامل تھے جب امینڈمنٹس ہو رہی تھی، تو میں نے خود لاء منسٹر سے کہا، بار بار کہا کہ یہ ایک بلیک لاء ہے، اس کو سرے سے ختم کریں. لیکن سم ہاؤ کیونکہ یہ ایک اینٹی گرافٹ لاء ہے اور اس کی موجودگی ہے، تو اب ایک ایسی شکل میں جب یہ بالکل ہی اس طرح سے ہو کہ جس کی
वो एजेंसी जिसने उसके साथ काम करना है, तो यानी टूथलेस कानून हो गया ना, उसके बाद नैब भी टूथलेस हो गया जब आप लोगों ने अमेंडमेंट्स की मलिक साहब। देखिए असमा, ये लेट्स पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, ये जो मुकदमात थे, ये इनमें से किसी ने भी, चाहे भले से वो एहसन इकबाल साहब का मुकदमा है, चाहे वो मियां शहबाज शरीफ साहब का मुकदमा था, चाहे वो ख्वाजा साद रफीक साहब का मुकदमा था, किसी ने भी इस लॉ से बेनिफिट नहीं किया। वो जिन मुकदमात में भी वो उसी पुराने लॉ के तहत ही उनका जो रिलीफ था कोर्ट्स में, वो उनको उसी के तहत मिला। इस नए लॉ से किसी ने भी बेनिफिट नहीं किया। ठीक, सही है बात। नया लॉ आ गया तो इसकी कुछ नहीं मलिक साहब, बिल्कुल सही है। ये तो एक ब्लैक लॉ था। जस्टिस मकबूल बाकर साहब की, आपको याद होगा, ख्वाजा साद रफीक में उन्होंने जो जजमेंट लिखी, थोड़ी सी आसमान से कह दूं कि जैसे ये बर्डन ऑफ प्रूफ वाली बात थी, तो बर्डन ऑफ प्रूफ का मामला वो ये कि इसके ऊपर एक बड़ी बहस थी, और इसमें एक नहीं कई सुप्रीम कोर्ट की और कई हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं। अब उसकी वजह से पिछले एक साल की जो प्रैक्टिस थी उसमें एक जो रिमांड के दिन थे पहले, क्योंकि 90 दिन थे, अब इसमें बिल्कुल 14 दिन कर दिए गए। अब व्हाइट कॉलर क्राइम में 14 दिन ये तस्वुर किया गया कि बहुत कम है, और 90 दिन बहुत बड़ी ज्यादती है, तो फिर उसके इन बिटवीन 30 दिन की बात की गई। इस पे बहस हो सकती है, लेकिन इसमें ये कहना कि ये किसी इल इंटेंशन के साथ या किसी, आप इसकी तरदीद कर रहे हैं सर, मगर ये 30 रोज़ अब आपने कर दिए, 90 दिन को आप कहते थे कि ये गलत है, 90 दिन के लिए बगैर किसी सबूत के, अब ये भी फिर 90 दिन तकरीबन हो गए ना, मतलब कस्टडी में रह सकेंगे। इसी तरह से वादा माफ़ गवाह की जो शिक इसमें डाली गई है, फिर इसी तरह से आप देखिए कि मनसूखी के ऊपर, यानी वादा माफ़ अगर मनसूख करता है, अपनी स्टेटमेंट से पीछे हटता है उसके हवाले से, तो क्या ये भी पर्सन स्पेसिफिक नहीं है सर? देखिए इसमें 3 बुनियादी बातें हैं। ये एक तो जो आपने भी बात की कि अप्रूवर का, तो इसमें व्हाइट कॉलर क्राइम में अप्रूवर की जो शक्ल पहले लॉ में थी उसमें और इसके दरमियान फर्क है। अगर आप दोनों कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस ऑफ लॉ सामने रख लेंगी तो इसमें आपको कम से कम ये जरूर मिलेगा कि इसमें जो अभी की ये अमेंडमेंट है, ये वो लीवर्स एटलीस्ट अक्यूज्ड के पास छोड़ती है जिनके साथ वो अपने डिफेंस में और अपने ट्रायल में और इवन एट द प्रोसिक्यूशन स्टेज उसमें कुछ उन्होंने उसके प्रोसेसेस ऐसे ऐड किए जिसमें जो पहले की ज्यादती थी बिल्कुल उस तरह से ज्यादती ना हो। इसी तरह से जैसे बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आप कर रही हैं, तो इसमें जब प्रोसिक्यूशन की स्टेज पर है तो उस टाइम पे तो प्रोसिक्यूटर के पास, इन्वेस्टिगेटर के पास की उसकी सूरत और है, प्रोसिक्यूटर के पास उसकी सूरत और है। यानी अगर आप उसको मुकदमे को अदालत में ले जाएंगे तो स्टेज पर उसकी ट्रीटमेंट इन लॉ इसमें डिफरेंट है पहले वाले लॉ की सूरत से। अच्छा। पहले तो बिल्कुल एक ही लाठी के साथ हाँक रहे थे, यानी तफ्तीशी के पास बयान एक आ गया, उसमें उसने एक अप्रूवर बना दिया, वो अप्रूवर जो है उसी की बुनियाद पे मुकदमा कायम हो गया, उसी की बुनियाद अच्छा, मगर अभी ठीक मलिक साहब चले गए। जी सही है, अच्छी बात है कि वैसा कानून तो बन भी नहीं सकता, बनना भी नहीं चाहिए, किसी के साथ ठीक बात है। लेकिन सर अब ये है ना कि अब ब्रेक में लेना चाह रही हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि अब आपने, जाहिर है कि इन सारे केसेस का कुछ ना कुछ तो निकलना है, और ये खास करके जो तहाइफ लेना या देना जुर्म करार पाया है, ये भी बहुत अहम शिक है। अगर बुशरा बीबी के केसेस की तरफ देखा जाए तो उसमें भी ये काफ़ी अहम है। और कुछ दिनों के बाद वो खुद भी कह रहे हैं कि शायद 2 हफ्तों के अंदर वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, अभी आप सुन रहे थे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, मलिक अहमद साहब को, उन्होंने कहा नहीं पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। चले हम उनकी ज़ाहिर वो तरदीद कर रहे हैं, हम बात मान लेते हैं, लेकिन अब होने वाला क्या है? क्योंकि देखिए बहुत सारी, कल परवेज़ खटक साहब की जो स्टेटमेंट आई थी उसको अगर आप सामने रखें कि 9 मई के वाक़यात पे हुए हैं, इसी तरह से आप देखें जो दीगर फैसल वावडा साहब तो कई बातें कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? अस्मा बहन, मुझे एक चीज़ तो ये कि मुझे ऐसे लग रहा है कि इलेक्शंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और इलेक्शंस अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शंस हो जाने 2023 में। उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि IMF ने जो 9 मंथ्स की उन्होंने जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है, वो सिर्फ इस मकसद के तहत हुआ है कि हम आपको डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे,
آپ اپنے ملک کے معاملات, سیاسی معاملات ٹھیک کریں اور نئی حکومت آ کر پھر ہم سے نیا پروگرام نیگوشیٹ کر لے. تو انہوں نے وہ مارچ تک کا ٹائم ہے اور وہ پروگرام مارچ میں ہی ایکسپائر ہوتا ہے. تو لاجیکلی اٹ میک سینس کہ اس سے پہلے ایک گورنمنٹ ان پلیس ہو اور پھر وہ ان سے نیگوشیٹ کر کے نیا پروگرام کر لے. تو اس بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز جو ہیں وہ اکتوبر یا نومبر کے اندر ہو جائیں گے. اب اس وقت میرے خیال میں جو ابھی گزری ہے اور جو واقعات ہوئے 9 مئی کے, ان کے بعد ایک کلیئر ڈائریکشن ہے کہ جس طرح ان کے لوگ بھی پارٹی سے ہر روز کوئی دوسری کوئی پریس کانفرنس آ جاتی ہے, تو ایک پورا کا پورا ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ان کو یا ان کی جماعت کو آنے والے الیکشنز میں ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا. ان کی اریسٹ کی بھی باتیں چل رہی ہیں, اٹ از آن دا کارڈز. اور جو اگر تو 9 مئی کے انسیڈنٹس کے اوپر ان کی اریسٹ ہوتی ہے تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پھر بہت لمبا عرصہ تک چلیں گی اور الیکشن پروسیس کے اندر ان کا اس طریقے سے وہ حصہ نہیں لے پائیں گے, ان کی جماعت کے لیے پرابلمز ہوں گی. ٹھیک, تو یہ اچھا اس میں ملک صاحب کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی, نہیں پوچھ حکومت لیں کا ان سے. حصہ ہے. ملک صاحب کیا ارادے آپ لوگوں کے, مطلب آپ واقعی گرفتاری چاہ رہے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کی, یا مطلب آپ کے جانے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا؟ اچھا دیکھیں اسما, فرینکلی اسپیکنگ میں فرام دس پوزیشن سیاسی اختلاف رکھتا ہوں اور ان کے ساتھ میری ایک میری پوزیشن ہے, اپنی پارٹی کی پوزیشن ہے. میں اس کو پیچھے رکھتے ہوئے میں فیئرلی صرف اس انسیڈنٹ پہ جو کہ 9 مئی کا واقعہ ہے, لیکن عمران پرووک کرتے رہے. ایک پورا سال انہوں نے لگایا. پہلے ان کی ایک کیمپین آرمی چیف جنرل باجوہ کے خلاف تھی. اس کیمپین کو پھر وہ آگے مختلف شکلیں دیتے رہے. پھر وہ کبھی بیرونی سازش, بیرونی مداخلت, حقیقی آزادی, غلامی کی نانسنس جو تھی, اور سائبر وائبر, یہ سارا چلتا رہا. اور وہ بالکل ایک ایسا موب کریٹ کرنا چاہ رہے تھے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آیا تو انہوں نے اس کو انلیش کیا. اور پھر ہم نے وہ گنڈے دیکھے جو مسلم لیگ کے دفتر پر حملہ کر رہے تھے, جو وزیر اعظم کے گھر پر حملہ کر رہے تھے, جنہوں نے کور کمانڈر کا گھر جلایا, جنہوں نے ایمبولینسز جلائیں, جنہوں نے 100 کے قریب پرائیویٹ پراپرٹیز, پولیس کی وہیکلز, عسکری بینک, انہوں نے کوئی چیز, مطلب پیچھے کوئی تماشا تھا. یہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ ہے ایون ان یونائٹڈ اسٹیٹس جب ٹرمپ نے یہ سب کچھ کیا اور کیپٹل ہل پہ چڑھ دوڑے. بالکل ہونا چاہیے, اس پہ تو کوئی زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. اب اس میں کوئی پولیٹیکل ریزن دیکھنی کہ کیسے ہوگی اور گرفتار, ابھی تک اس کا ان واقعات کے بعد گرفتار نہ ہونا اس ریاست کی ناکامی. کیوں نہیں ہوا ابھی تک گرفتار؟ حکومت کی بھی ناکامی نہیں. میرا تو اس پہ دیکھیں, میں اس میں اپنی ساری جمہوری سوچ اور اپنا سارا ایک کانسٹیٹوئنسی کو بلانگ کرنا, اپنی ساری ڈیموکریٹک ویلیوز, ان سب کی ایک اپنی جگہ حیثیت ہے اور ایک بڑی مسلمہ حیثیت ہے. لیکن میں آنیسٹلی اسپیکنگ, جہاں پر ایروژن آف نیشنل ڈگنیٹی ہوگی, افواج کس چیز پر زندہ ہوتی ہیں؟ پرائڈ پر زندہ ہوتی ہیں. اس نے کیا کیا عمران خان نے ٹو بی کالڈ کہ یہ کوئی پیٹریوٹک نیشنلسٹ ہے؟ میں تو سوال اٹھاتا ہوں اس پہ. کون اس طرح حملہ کرتا ہے اپنے اداروں کے اوپر؟ کون ملک کو جلاتا اور گراؤ جلاؤ اس طرح سے کرتا ہے؟ کہیں بھی گراؤ جلاؤ نہیں ہونا چاہیے, کہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ ہو یا کور کمانڈر ہاؤس پہ ہو, کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ دہشت گردی ہے پوری دنیا میں سر. اور یہ ایک آرکسٹریٹ, میں نے وہ ڈیٹیلز دیکھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں 2000 اس طرح کی تفصیلات ہیں کہ اس کے بعد اگر کوئی شخص بات کرتا ہے تو پھر ہم یہ حق حاصل ہے ہمیں کہ اس کے بعد اس کو کنفرنٹ کیا جائے. میں نے وہ تفصیلات دیکھی ہیں کہ جس طرح ان کے پارٹی لیڈرز, وہ اعجاز چودھری اور اس کے بیٹے کی جو پوزیشن تھی وہ ڈھکی چھپی تھی, یاسمین راشد کی پوزیشن ڈھکی چھپی. وہ ان کے جو وی لاگرز, وہ چند خواتین تھی جو پھر اس کے بعد یہ فیمنسٹ ایشوز اٹھا کے لے آئے سامنے, اس کے بعد جینڈر کے مسائل بٹھا لیے, پھر ایک جھوٹی کیمپین چلا دی کہ خواتین کے ساتھ جیل کے اندر زیادتی ہو رہی. اس آدمی نے کوئی تماشا کیا؟ یہ کہاں کی سیاست ہے؟ تو اب اس کا مطلب ابھی یہ کہا جا رہا ہے شعیب صاحب کہ ظاہر ہے کہ اگر چیئرمین تحریک انصاف گرفتار ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر پروٹیسٹ تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے. امکانات کیا ہیں اس طرح کے کیسز میں؟ سابق جو حکمران یا رہے ہیں سیاستدان, ان کی تو فوراً گرفتاری ہو جاتی تھی, اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں یہ تو دنیا میں کہیں ایسے واقعات ہوں تو ظاہر ہے کہ معاملات خراب. پہلے 9 مئی والے واقعے کے 2 انسیڈنٹس ہیں. سب سے پہلے جس انداز میں ان کی گرفتاری ہوتی ہے
وہ عدالت کے اوپر جو کہ پلر آف دی اسٹیٹ ہے جسٹس سسٹم ہمارا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے شیشے توڑے جاتے ہیں، اس کے اندر جا کر وکیلوں کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں، زخمی کیا جاتا ہے، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، شیشے توڑ کے ان کو وہاں سے گرفتار کر کے لے جاتے ہیں اس کیس میں جس میں بیل پٹیشن موو ہو چکی ہے اور اس کے تھم امپریشن کے پروسیس میں، اور آدھے گھنٹے بعد یہ ہوا نہیں، میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ ریاستی دہشت گردی پہلے ہوئی، اور جو جانے والے تھے رینجرز کے لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج اور انسٹالیشن ساری اٹھا کے لے گئے، اور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ آپ اس کی ایف آئی آر درج کریں۔ ابھی تک ہائی کورٹ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکی، نہ ہی اپنا مال مقدمہ برآمد کرا سکی ہے۔ ایک واقعہ دوسرا جو رات کو ہوا، مجھے ایک بات بتا دیں، جو رات کو واقعہ ہوتا ہے، آئی جی پی پنجاب 2 دن کے بعد، اس نو کے بعد 2 دن بعد انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اور جیو فینسنگ کا رزلٹ سامنے لایا، پہلا نام ان کا مراد راز کا تھا، جس میں کہا کہ 27 شرپسندوں کے ساتھ ان کے کالے ہیں۔ 2 دن بعد ان کی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، وہ دودھ کے دلے ہو جاتے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب کا آپ نے بیان سنا ہے نا؟ پرویز خٹک صاحب جو بندے پارٹیاں، میری بات مکمل ہونے دینا، میں ایک بات، جس وقت وہ لوگ پارٹی میں تھے، مجھے بتا دیں کسی ایک بندے نے چھوڑا، کسی ایک بندے نے ڈفرینس آف اوپینین کی ہے، کسی بندے نے آ کر کے اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ جب آپ آج علی محمد خان 7ویں مرتبہ گرفتار ہوتے ہیں عید سے 1 دن پہلے، اور 6 دفعہ عدالت ضمانت دیتی ہے، آپ کہتے ہو کہ نہیں وہ مجرم ہے، اور جو شخص جو ان کے بقول مجرم ہے، ملزم ہے، جس کو آپ پریس کانفرنس کرا دیتے ہو، وہ دودھ کا دلہا ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک منٹ میں بات اپنی مکمل کر دوں، جو باتیں انہوں نے کی ہیں بول رہے تھے یا کسی اور کے خلاف بول رہے ہیں، تو اگر آپ سٹیٹمنٹس اٹھائیں نواز شریف صاحب کی، فضل الرحمان کی، آصف زرداری صاحب کی، ایاز صادق کی، جاوید لطیف کی، اور ان کے کئی لیڈروں کی، ان کی سٹیٹمنٹس، کس نے جانور کا نیوٹرل کا، کسی لیڈر نے کہا؟ اچھا انہوں نے تو کسی نے کوئی امریکی سازش کی کہانی کہا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کون ہے، میں اس کے سٹیٹمنٹ اٹھا لوں، یہ خطرناک ہے یا نیوٹرل یا جانور کہنا خطرناک ہے؟ اور یہ جو سائفر کہانی اور سازشی بیانیاں اور ہم کوئی غلام ہیں، حقیقی آزادی، سر یہ مت کریں، 9 مہینے حجاب برپا کیا تعلق ہے؟ نہیں، 9 مئی سے پہلے کی بات بھی کر رہی ہوں سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہانی کدھر گئی پہلے وہ تو جواب دے۔ تو آپ دیکھیں 2 چیزوں کو مکس نہ کریں، اسما 2 چیزوں کو مکس کر رہی ہیں، ایک آپ کر رہی ہیں سیاسی بیانیے کو، ایک کر رہی ہیں آپ کرائم کو۔ یہ جو امریکہ مخالف بیانیہ تھا، یہ سیاسی بیانیہ تھا؟ بھائی آپ کے پاس کیا سائفر کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ سائفر کا آج وجود ہے، خان نے تو کہا کہ اسے جوڈیشل کمیشن بناؤ، اس نے کہا ہے کہ وہ تو بس ایسے ہی، اس نے کہا ہے جوڈیشل کمیشن بنائیں، ان کو کہیں جوڈیشل کمیشن عارف الوی صاحب نے کیا کہا تھا سر؟ عارف الوی صاحب نے جو کہا تھا مجھے بتا دیں، میں نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا انہوں نے کہ یہ ایسی کوئی کہانی نہیں تھی، ایسی کوئی سازش نہیں۔ الوی صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو کیا کاغذ بھیجا تھا مجھے آپ بتائیں۔ میں ایک بریک لیتی ہوں، دیکھیں 2 چیزوں کو آپ مکس نہ کریں۔ آپ جو بات آپ ابھی آپ کر رہے ہیں اس پہ سوالات درست ہیں، جو آپ 9 مئی کی بات کریں اس پہ ہم سوالات اٹھا سکتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں مگر یہ نہ کریں کہ 9 مہینے 10 مہینے حجاب برپا اور اس کے بعد کہیں کہ سیاسی بیانیہ تھا۔ سن لیں، پہلی بات تو یہ ہے، مجھے بتائیں کدھر تھی سیکیورٹی کی لیئرز اس دن، کدھر تھی سول ایڈمنسٹریشن اس دن؟ یہ پوچھ لیتے ہیں، اگر آپ نے انٹرم سیٹ اپ نے یہ کہا کہ ہم نے جان بوجھ کے اپنی پولیس پیچھے ہٹا لی۔ پہلے کہہ دیتے میں صرف اسما بہن اتنی گزارش کرنا چاہتا تھا کہ بہت بسد احترام، شعیب صاحب کولیگ بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، ایک بڑا دیرینہ ان سے تعلق ہے، بسد احترام ان سے اختلاف کروں گا اس بنیاد پہ ہر دوست کا حق ہے، 2 wrongs do not make a right۔ لیکن 9th of May کے جو انسیڈنٹس تھے، ہم سارے پولیٹیکل ورکر ہیں، سیاست میں ایک موقف رکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر مداخلت کے حوالے سے ایک بڑا کھل کے ایک موقف رکھتے ہیں اور اس کا برملا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس وقت احتجاج کرنے کے لیے نکلیں تو آپ اپنے اس ڈیموکریٹک رائٹ کو ایک آرسن کے اندر بدل دیں، وینڈلزم کے اندر بدل دیں۔ میں تو اس کو آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ اب اس کے نتیجے میں اسما بہن، اب اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ اب ہم، آپ اور شعیب بھائی اور احمد، ہم جو گفتگو کرتے تھے، جو ہماری گفتگو کی جو سپیس تھی وہ اتنی شرنک ہو گئی ہے، اور اس سپیس کے شرنک ہونے کے وہ جو وینڈلزم اور آسن کے جو واقعات تھے انہوں نے شرنک کیا، اور پولیٹیکل کلاس کو اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھگتنا بھی پڑ رہا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد اس کے بعد ہوگا کیا، مطلب ٹھیک ہے اگر کوئی غلط کیسز ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین پہ نہیں ہونے چاہیے، کوئی پولیٹیکل
پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن قانون کیا رستہ اختیار کر سکتا ہے اور اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، اور کیا مذاکرات میں ان کی پارٹیسپیشن نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ 9 مئی کے واقعات کی بات ہو رہی تھی تو میں کوئکلی ملک صاحب آپ سے یہ پوچھ لوں کہ کیا جو ایک تو نیب کی ترامیم ہے تو سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں چیئرمین تحریک انصاف کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے، کیا انسداد دہشت گردی یا جو آرمی ایکٹ ہے اس کے یہ بالکل اوپن اینڈ شٹ اس کی انویسٹیگیٹو ڈیٹیلز ہیں جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ سر آرکسٹریٹڈ تھا۔ یہ 2-4 دن پہلے ایونٹس کر کے کبھی ہمایتے چیف جسٹس ریلی یہ کچہری سے گھوم کے جی ایچ کیو کے چکر لگاتے رہے، ان کے لوگ اسی قسم کی پروسیشن کے لاہور میں چکر لگاتے رہے، کینٹ وینٹ کی سائڈوں پہ پھر کے یہ پشاور میں 4-5 دفعہ انہوں نے یہ سارا سین ریپلیکیٹ کیا، قلعہ بالا حصار پہ کور کمانڈر کے گھر پہ، یہ تیسری اٹیمپٹ تھی ان کی۔ یہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ ان کا خیال صرف یہ تھا، ناقص اندیش دوست جو تھے وہ ان کو یہ کہنے والے تھے کہ جی آپ فکر نہ کریں، ریوالٹ ہو جائے گی، موٹنی ہو جائے گی، آپ ان کے گھروں پہ چڑھ دوڑیں، پبلک جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد، 15-20 ہزار گنڈے پورے پاکستان میں تھے ٹوٹل، وہ جنہوں نے یہ ساری گراؤ جلاؤ کی، یہ کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں تھے۔ اس کی بھی ایویڈنس موجود ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے، کتنے ان میں پیٹ تھے، کتنے میاں والے تھے، وہ مسکرینس تھے جنہوں نے جا کے عدالتوں میں صرف کرمنل، ایک طرف سول ریکارڈ پڑا ہے، ہاتھ نہیں لگایا اس پہ، اور ایک طرف عدالتوں میں جا کے کرمنل ریکارڈ ساری کی ساری عدالت چلا۔ تو آپ کو لگتا ہے مصطفیٰ صاحب کہ یہ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ سارے کیسز جو ہیں یہ ہوں گے، موجودہ حکومت کر سکتی ہے یہ گرفتاریاں، اس سب چیزیں، اس کا ریئیکشن ہوگا؟ دیکھیں 9 مئی کے جو انسیڈنٹس ہیں اسما بہن، جو آرسن ہوا، جو وینڈلزم ہوا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن موجود سرے سے نہیں ہے، اور وہ لوگ پروسیکیوٹ ہونے چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے اب جس طرح علی محمد خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو عمران ریاض صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ایک جرنلسٹ ہیں، 40 دن سے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور اگر کوئی پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی ہو رہا ہے جن کا 9 مئی کے واقعات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر یہ پرسیکیوشن ہے۔ تو یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں پورا کنسنسس ہے معاشرے میں کہ جو 9 مئی کے لوگ ہیں، ایون پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں کہ جی کہ جس طرح شعیب صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا ان کی پروسیکیوشن پہ، لیکن جو باقی لوگ ہیں پھر یہ پرسیکیوشن کا جب تاثر اگر ابھرے گا تو پھر ایک ہمدردی کی فضا بھی پیدا بنے گی، اور اس کا نقصان ہوگا ظاہر ہے۔ شعیب صاحب دیکھیں، میں بالکل ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں، جس نے غلط کیا وہ غلط ہے، اس کے خلاف قانون کے مطابق پروسیڈ کریں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن آپ اگر صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اس کو ریزنز بنا لیں کہ ایک عام ورکر کو اٹھا لیں اور اس سے کہیں کہ جی آپ آئیں پریس کانفرنس کریں، یا آئیں آپ لکھ کے دیں کہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا آپ اس کو ڈرا دھمکا کر کے صرف اس لیے اس کو استعمال کریں۔